शौहर गुर्बत के लम्हात में मुझसे गर्मजोशी ना होने का शिकवा करते हैं। सारा दिन ससुराल में लोगों के ताने सुनती रहती हूँ। मेरे बच्चे दूसरों के लाडले बच्चों की वजह से रुलाए जाते रहते हैं, पिटते हैं। बच्चों की कीमती चीजें छीनकर दूसरों को दे दी जाती हैं। मेरे बच्चे बलकते हुए मेरे पास आते हैं। मैं जब औलाद के लिए कुछ बोलूँ तो मुझे घटिया सोच कह के चुप करवा दिया जाता है। मेरी डिग्रियों को याद करवा के खामोश रहने का सलीका याद करवाया जाता है। शौहर की तरफ देखती हूँ तो वहां से बस एक ही जवाब, फैमिलीज़ में तो ये सब अहम बातें हैं। ऐसे में शौहर का ये शिकवा कैसे ख़त्म करूँ? मेरी एक छोटी बहन का आया हुआ मेरे पास ये मैसेज, जो अपने अंदर बहुत सारे मसाइल लेके बैठा हुआ है। पूछना तो वो ये चाह रही हैं कि शौहर का मैं ये शिकवा किस तरीके से पूरा करूँ कि उनके शौहर मुतमईन हो जाएँ उससे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मसला सिर्फ़ इतना सा है। मसला बेडरूम के अंदर नहीं है, इसका असल जड़ इस बेडरूम से बाहर है, जो कि नज़र ही नहीं आ रही हैं। जब औरत सारा दिन एक ऐसे माहौल में रहे जहाँ उसको ज़लील किया जा रहा हो और जिसकी वजह से वो रुकी हुई है वहाँ पर, वो ही उसको वहाँ पर कोई ना इज़्ज़त करवाता हो, ना उसको एहतराम दिलवाता हो, बल्कि उनके बच्चों को भी जब उस घर के अंदर कोई अहमियत हासिल नहीं, कोई इज़्ज़त हासिल नहीं, जिसका जब दिल चाहे उन बच्चों को मारे, उनके हाथ से कीमती चीज़ें लेके दूसरों को दे दे, तो किस माँ का दिल चाहेगा कि ऐसे शौहर को, जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ही आगे खड़ा नहीं होता, गर्मजोशी से वेलकम करे। इन शौहर के लिए गर्मजोशी देने के लिए तो मैं आपको कोई टोटके बताने वाली नहीं हूँ, बल्कि मैं आपको आपका दूसरा फ़र्ज़ करवाने वाली हूँ कि अब आप एक माँ भी हैं। आपने बताया कि आपके बच्चों से बहुत बुरा सलूक होता है, उनको भी मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उनके हाथ से कीमती चीज़ें लेके दूसरों को दे दी जाती हैं और दूसरों के लाडले बच्चों को खुश करने के लिए उनके बच्चों को मारा जाता है और कहा जाता है कि तुम झूठ-मूठ का रोना रो लो बच्चे, बस ये भैया तुम्हारा खुश हो जाएगा। वो माएँ जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं या ऐसे लोगों में रहती हैं कि जो ना सिर्फ़ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करवा पा रही, बल्कि अपने बच्चों को भी ऐसे ही माहौल के अंदर झोंका हुआ है, जिनको ताना दे दिया जाता है कि तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो, तुम इस तरह की बात करोगी, तुम ये घटिया बात करोगी, ख़ानदान तोड़ने वाली बात करोगी। तो उन सब बातों का जवाब ये है कि पढ़ी लिखी होने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई शऊर ही नहीं है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच के खाकर आ चुकी हैं। अगर शौहर नहीं देखते, इन मामलात में आपके पीछे नहीं खड़े, तो आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके ऊपर डबल ज़िम्मेदारी आ जाती है कि आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करवा पाएँ या नहीं पाएँ। ये तो एक अलग मसला है, लेकिन कम से कम अपने बच्चों के लिए तो खड़े हों। आज आपके बच्चों के पास मिसाल के तौर पे कोई भी कीमती चीज़ है, कोई उसका अपना कोई बैग हो कीमती, या अपनी कोई कोई भी उसकी चीज़, कोई खिलौना हो, कोई उसके शूज़ उसको बहुत पसंद है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, और बच्चे को ये फ़ोर्स किया जाता है कि आप शेयर करो। शेयर करना तो अच्छी भी आदत है। अगर बच्चा शेयर नहीं करना चाह रहा, तो किसी पेरेंट्स का हक नहीं बनता कि अपने बच्चे को ज़बरदस्ती ये आदत दिलवाए। बच्चे का अपना शौक है, उसकी एक अटैचमेंट है अपनी उन तमाम चीज़ों के साथ। मैं इस बारे में कहूँगी ही नहीं कि आप शौहर को देखें। बहादुर बन के खड़े हों, ये कोई बदतमीज़ी नहीं है, और ना ही मैं यहाँ पर आपको आपकी डिग्रियाँ याद करवाऊँगी, लेकिन किसी डिग्री के अंदर ये नहीं लिखा कि आपको कोई डिग्रेड कर रहा हो या आपके बच्चों को डिग्रेड कर रहा हो, तो अपनी डिग्रियों को गले के अंदर तावीज़ बना के पहन लें और बाकी सब चीज़ें घोल के पी जाएँ। कैसे आपके सामने आपके बच्चों की चीज़ें छीन कर दूसरों को दे सकता है, दूसरों के बच्चे खुश हो जाएँ और आपका अपना बच्चा रोता रह जाए? कैसे आपके बच्चों को कोई मार सकता है कि सामने वाला बच्चा खुश हो जाए? तुम बस झूठ-मूठ ना रोने की एक्टिंग कर लेना, सामने वाला भैया खुश हो जाए। कैसे कर सकता है? आपके बच्चे कोई खिलौने नहीं हैं, आपके बच्चे जीते जाते इंसान हैं। इन सब चीज़ों को आपको रोकना पड़ेगा, और अगर आपने आज नहीं रोका तो बात यहीं तक नहीं रहेगी, कल इससे ज़्यादा बढ़ेगी। जब देख लेंगे वालिद साहब तो अपने फैमिली के साथ बहुत मोहब्बत में मुब्तला हैं, उनको अपने बच्चे भी नज़र नहीं आ रहे डिग्रेड होते हुए, लेकिन एक माँ को होश में रहना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टैंड लेना, ये सब चीज़ें बदतमीज़ी में नहीं आती हैं। एक माँ के होते हुए मैं कह रही हूँ, कैसे किसी के कोई कैसे हाथ लगा सकता है आपके बच्चों को? आप किसी को क्यों इजाज़त दी? और जब किसी ने पहली दफ़ा अगर बच्चों को हाथ लगाया, तो उस वक़्त आपने कैसे किसी को शट अप कॉल नहीं दी? बदतमीज़ी करने को तलवार निकालने के मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप खड़े हो जाएँ इस तरह। ये सब चीज़ें बहुत एटीट्यूड में बावक़ार अंदाज़ के अंदर भी बोली जा सकती हैं। किसी को इजाज़त नहीं होगी कि आपके बच्चे को इससे पहले मारे। किसी को कोई कंप्लेन है, आपके पास लेकर आ रहा है, आप उससे बोलें, आपको इजाज़त नहीं है, आप मेरे बच्चे को मारेंगे। मुझे बताएँ क्या कंप्लेन है? मैं पूरी बात सुनूँगी, अपने बच्चे की बात सुनूँगी, उसके बाद मैं खुद फ़ैसला करूँगी, मेरे बच्चे ने किसी के बच्चे को मारा है या नहीं मारा। जॉइंट फ़ैमिली के अंदर इस तरह की झूठी शिकायतें लगा के कि माँ बहुत जज़्बाती है, अभी पीटने-पाटने के लिए शुरू हो जाएगी, फ़ौरन जल्लाद बन जाएगी। अपने आप को जज़्बातीपन अब ख़त्म करें। मियाँओं की फ़िक्र को कम करें कि वो नाराज़ होंगे या वो बेडरूम में शिकायत कर रहे हैं या वो आके मेरे कान खींचेंगे। जैसे वो सुन हुए हैं ना, आप भी सुन हो जाएँ। फिर कहा जाता है कि औरतों को ढीठ बनाने की बातें की जा रही हैं, तो ये कौन-सी इंसाफ़ की बात है कि किसी एक के बच्चों को इस तरीके से डिग्रेड किया जाए, और औरत अगर बोल रही है, हालाँकि माँ है, पूरे राइट्स रखती है कि वो बोले।
اس کو یہ بولا جائے گا کہ گھٹیا سوچ ہے۔ ان لوگوں کی سوچوں کے اوپر ہی پھر افسوس کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں، اور ان لوگوں کی باتوں کو آپ سوچنا چھوڑ دیں، جنہوں نے آپ کے کسی سٹینڈ لینے پر آپ کو آپ کی ڈگریوں کے تانے دیے یا گھٹیا ہونے کا سوچ کہا یا کوئی فیملی کی تانے دینا شروع کر دیں۔ ان کو جو کہنا ہے نا کہتے رہیں، آپ ماں ہونے کا فرض پورا کریں، اپنے بچوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے بلی کو دیکھا ہے؟ اس کے بچوں کو ذرا ہاتھ لگا کے دیکھیں، کتنی کمزور سی بلی، نوچ کھائے گی آپ کو اور آپ کی ہمت بھی نہیں ہوگی۔ ایک ماں کو بالکل اسی طریقے سے بننا چاہیے۔ کیسے کسی ایک نے آپ کے بچے کو پہلی دفعہ ہاتھ لگایا، آپ خاموش رہیں، جبھی کسی کی ہمت بنی کہ وہ آپ کے بچوں کو بعد میں بھی مار رہا ہے، اپنی مرضی سے اپنے فیصلے سنا کے آپ کے بچوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ یہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں آپ سے؟ یہی سیکھ رہے ہیں نا کہ یہ خاموش رہتے ہیں، اپنے اوپر ظلم ہو بولتے نہیں ہیں، ان کے اندر احساس کمتری کو منتقل کیا جا رہا ہے، ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم سے زیادہ پیارا یہ سامنے کوئی لاڈلا ہے۔ اپنے بچوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے والی پھر آپ جیسی مائیں ہی ہیں جو صرف یہ سوچتی رہ جاتی ہیں کہ شوہر کچھ نہیں کہہ رہے اور شوہر ناراض ہو رہے ہیں اور شوہر شکوہ کر رہے ہیں، ہم چل کیسے کریں؟ چل کرنے کی کہانی تو پھر کہیں اور ہی ہوگی۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی سیلف رسپیکٹ کو کیسے برقرار رکھنا ہے۔ آپ کے بچے کی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے آپ کے بچے کو بہت عزیز ہے، وہ آپ اپنے روم سے باہر ہی لے کے نہ آئیں، نہ کسی کو دکھائیں۔ سب سے اچھی بات یہی ہے، اور اگر باہر آ بھی جائے تو کسی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ اس کو لے، اگر کسی کے پاس گنجائش ہے وہ خود دلا دے، لیکن کوشش یہی کریں کہ اپنے بچوں کی عزیز چیزیں اپنے روم کے اندر ہی رکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی سمجھا دیجئے کہ بیٹا آپ اپنے روم کے اندر یہ ساری چیزیں لیجئے، ورنہ یہ چیزیں باہر کسی کے ہاتھ لگیں گی تو خراب ہو جائیں گی۔ اب ایسے میں دیکھیں، یہ جوائنٹ فیملی کے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ بڑے پکے بچے ہوتے ہیں۔ پکے بچے کیسے نہیں بنتے؟ جب کمرے سے باہر اس طرح کا ماحول ہو اور اس طرح کے ٹاکسس لوگ، اتنے ٹارچر کرنے والے لوگ ہوں، تو کیا بچوں کو ڈیفینس نہیں سکھایا جائے گا؟ اس ڈیفینس کا نام یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ بچوں کو پکا کر دیا ہے ماں نے۔ ان کا یہ بات ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں، پکے ہیں تو پکے ہی صحیح۔ یہ سیلف ڈیفینس ہے جو آپ اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں۔ اپنے بچے کو بالکل بتائیں کہ سامنے سے اگر کوئی آپ کو بات کہے تو آپ سامنے سے ادب کے ساتھ اس کو بتائیں۔ خاص طور پہ کوئی جھوٹا الزام لگائے تو ڈرے نہیں، آنکھیں ادھر ادھر کر کے اپنے آپ کو چور ثابت نہیں کرے، بالکل کانفیڈنس سے سینہ تان کے بولے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اب سامنے بولیں گے کہ بڑوں کو اس طرح بات کر رہا ہے بچہ، بڑوں کو آنکھیں دکھا رہا ہے، بڑوں کے آگے بول رہا ہے، ان کو بولنے دیں۔ یہ کوئی پرانے زمانے کی سوچیں ہوں گی جس کے اندر لوگ چپ کر کے گردن نیچے کر کے نا چپلے کھاتے رہتے تھے اپنی گردنوں کے اوپر۔ اب ایسا دور نہیں ہے، اب ہر چیز ہر دور بہت بدل چکا ہے۔ اب وہ دور نہیں ہے جو ہم نے 90s کے بچوں نے سہ لیا کہ پٹتے رہے، خاموش رہے، کیونکہ امیوں نے سمجھا دیا تھا کہ بڑوں کے آگے کچھ بولنا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو پکا بنائیں۔ پکا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ عام زبان ہے، لوگ یہی کہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی کے بچے ہیں بڑے پکے ہوتے ہیں۔ پکے نہیں ہوتے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، وہ سب کے رویے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے چاچو کے، پھپھو کے اور دوسرے آتے جاتے ہر انسان کے، کہ کوئی کیسے رنگ بدلتا ہے، کوئی دوسرے کو کس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو معصوم نہیں بنائیں، ورنہ لوگ ان کو کچل کے ان کے اوپر ہی بیٹھ جائیں گے۔ اسٹینڈ لینے سے آپ کو کون سی چیز روکتی ہے؟ کیا آپ نے سوچا؟ آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کو کون سی چیز سوچ رہی ہے اور آپ کو دوسروں کے مشوروں کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ آپ اپنے دل سے سوچیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کی ناانصافی پہ اگر کسی طریقے سے اسٹینڈ لیتی ہیں تو کیا آپ صحیح کرتی ہیں یا غلط؟ اصل میں ہمارا کسی بھی چیز پہ اسٹیپ اٹھانا اس چیز کی نشانی ہوتی ہے، ہم نہیں اٹھا پا رہے ہوتے، اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں یا غلط ہیں۔ اپنے اندر سے یہ جواب ڈھونڈیں کہ اگر آپ اپنے بچے کے لیے بولتی ہیں تو کیا ٹھیک کرتی ہیں یا غلط بولتی ہیں؟ اگر آپ کے بچے کو کوئی مار رہا ہے، اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر آپ بیچ میں جا کے ان کو بولتی ہیں، کچھ ان کو منع کرتی ہیں، ٹھیک کرتی ہیں یا غلط کرتی ہیں؟ آپ اپنے بچے کی عزت کے لیے سامنے والوں سے بات کرتی ہیں، صحیح کرتی ہیں، غلط کرتی ہیں؟ آپ کے قدم خود بخود اٹھ جائیں گے، آپ کو اپنے شوہر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ ٹھیک کر رہی ہیں یا غلط۔ انسان کا کوئی بھی کام کرنا اس بات کی گواہی بن جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اور کسی بھی کام میں آپ کو اگر ہچکچاہٹ ہو تو اس کے پیچھے ایک مقصد ڈھونڈیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچے کل کوئی احساس کمتری والے انسان نہ بنے کہ جس کے اوپر جو آئے قبضہ کر لے۔ آپ اپنے بچے کو یہ پیغام دے رہی ہیں اسٹینڈ لے کے ان کے لیے کہ طاقتور اگر غلط ہے تو اس کو حاوی ہونے نہیں دینا۔ اگر وہ کمزور ہیں آج، لیکن کل پھر ان سے بڑا کوئی طاقتور آ جائے گا جو ان کو کوپ کر لے گا آکے۔ اپنے بچے کو عزت دیں اور عزت کے لیے لڑنا بھی سکھائیں، ان کو بتائیں، ورنہ کل ایسے ہی بچے ہوتے ہیں جو جوائنٹ فیملی میں والدہ کی یا والد کی نہ قدم اٹھانے پر، عزت نہ دلوانے پر دوسرے گھروں میں جا کے بھی تکلیفیں سہتی ہیں، ٹارچر ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے سہا ہوتا ہے کہ ہماری ماں خاموش تھی۔ کیسا لگتا ہے آپ کو جب آپ کے بچہ کسی سے پٹ رہا ہو یا اس کی ہاتھ سے کوئی قیمتی چیز چھین کر کسی دوسرے کے بچے کو دے دی جا رہی ہے کہ وہ رو رہا ہے؟ وہ بچہ آپ کے پاس آپ کی کن نظروں سے دیکھتا ہے؟ وہ یہی دیکھتا ہے نا کہ میرا سب سے بڑا محافظ ہی بے بس کھڑا ہے تو میں کیا کروں گا؟
یہ سبق دے رہی ہیں آپ کہ وہ کتنے بے بس ہیں، آپ کتنی بے بس ہیں. یہ آپ کی ہار ہے، اس میں آپ کی جیت نہیں ہے. لڑائی جھگڑا کرنے کو میں پھر نہیں کہہ رہی، لیکن جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. اپنے ہر کام کرنے سے پہلے اپنے دل سے یہ جواب ڈھونڈ لیں کہ کیا آپ صحیح کر رہی ہیں یا غلط کر رہی ہیں. کسی سے ابیوز لینگویج یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مار کٹائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زبانوں کی تیر چلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا باوقار انداز ہونا چاہیے جو سامنے والے کو گاہل کر دے اور آپ کو آپ کے مقصد میں بھی پورا کر دے. اور آپ اپنے بچے کو یہ میسج دے دیں کہ بیٹا میں تمہاری ماں ہوں تمہارے پاس. آپ نے بھی ان کا محافظ بننا ہے اور ان بچوں کو خود بھی اپنی حفاظت کرنے کے طریقے سمجھا اور رہے یہ شوہر صاحب جو کمرے میں آپ کی نا گرم جوشی کا شکوہ کر رہے ہیں تو ان کو شکوہ کرنے دیں، بلکہ انہیں یہ بتائیں کہ معاملہ کمرے کے اندر کا نہیں ہے، معاملہ کمرے سے باہر کا ہے. جہاں پر میں کمزور ہوں وہاں پر آپ نو کر دیتے ہیں، تو بیڈ روم میں اس وقت میں سب سے طاقتور ہوں تو میں یہاں پر نو کروں گی. یہ آپ کی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے اور ان کی بے بسی کو دیکھ کر پھر آپ کو اچھا لگتا ہے. ان کو یہ سمجھائیں کہ جہاں پر میں کمزور ہوں وہاں پر آپ جب نو کرتے ہیں تو میں بھی آپ کو اسی شکوے سے دیکھتی ہوں، اور یہی شکوہ میں آپ کو بتاتی ہوں جہاں پر آپ میری سائڈ نہیں لیتے، میری عزت نہیں کرواتے. تو یہ جو بیڈ روم ہے نا، یہ میرا پاور روم ہے جہاں پر میں اپنی پھر پاور دکھاتی ہوں. میں پھر وہ چیز آپ کو کس طریقے سے دوں آپ کی مرضی کے حساب سے. سارا دن جب آپ میری رسپیکٹ نہیں کروا رہے، مجھے اچھا رسپانس نہیں دے رہے، تو میں کوئی سوئچ تو نہیں ہوں جو کمرے میں آ کے دوسرے موڈ کر اوپر آپ نے سوئچ گھما دیا اور میں دوسرے موڈ پر آن ہو جاؤں گی. سارے دن کی تھکن، ذہنی اذیت، ٹارچر جس عورت کے دماغ میں چڑھ رہی ہو، اس کا شوہر یہ شکوہ کرتا ہوا بالکل اچھا نہیں لگتا کہ تم مجھے اچھا ویلکم کیوں نہیں دیتی. اور میں ایک بات بتاؤں، ان باتوں سے بلیک میل ہونا بھی بند کر دیں کہ تم اگر جانا چاہتی ہو گھر سے تو چلی جاؤ. یہ دوسرا حربہ ان کا یہی ہوتا ہے. اگر آپ اسٹینڈ لیں گی تو دوسرا حربہ ان کا یہی چلے گا کہ گھر میں فساد نہیں کرو، تم نے اگر کہیں جانا ہے تو چلی جاؤ، بچے میں رکھ لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں سنبھال لوں گا. ان کی بلیک میلنگ میں نا آنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو خود بھی پتا ہوتا ہے یہ صرف بلیک میل کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کے پیشانی پر ایک دم بل آ جاتے ہوں گے یا آپ کے چہرے کے اوپر ایک دم پریشانی آ جاتی ہوگی، تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کا ویک پوائنٹ ہے. خاموش رہیں، کانفیڈنٹ میں رہیں، ان کو بولنے دیں. ان کی دھمکیوں کو نا اپنے سر پہ سوار نہیں کیجیے گا، اپنا خاموشی سے کام کرتے رہیں. اور ایک بات اور کہ جب آپ دل میں ٹھان لینا کہ ٹھیک ہے اب میں نے یہ اسٹیپ اٹھانے ہیں، اس کا اعلان نہیں کیجیے گا، خاموشی سے کرتے رہیں. اگر آپ اعلان کر دیں گی نہ ہی آپ کے اندر اس چیز کے لیے ایک طاقت رہے گی اور نہ ہی آپ یہ کام کر پائیں گی. خاموشی سے کرتے رہیں. اس بات کا ذکر اپنے ہسبینڈ سے نہ کیجیے اور نہ ہی کسی اور سے کیجیے، چاہے آپ کا اپنا کوئی قریبی دوست ہو، کسی سے نہیں کیجیے. اس کام کو خاموشی کے ساتھ انجام دینے کی نیت کر لیجیے کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے خود اسٹینڈ لینا ہے. جس کو جو دھمکی دینی ہے نا وہ دیتا رہے. کوئی اتنا نہیں ہے کہ وہ بچوں کو سنبھال سکے، ماں کے علاوہ کوئی بچوں کو نہیں سنبھال سکتا. اور میں ایک بات اور کہنے چاہوں گی، اگر آپ کے بچے بہت چھوٹے ہیں نا تو یہاں کا قانون بھی ایسا ہے کہ بچے باپ کے پاس نہیں جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی ایسا قدم اٹھا لیں یا اٹھ سکتا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو یہ دھمکی جاتی ہے نا تو یہ دھمکی کوئی کام والی نہیں ہے. کسی صورت میں باپ کی کسٹڈی میں نہیں دیے جائیں گے بچے. یہ ہماری بہت بھولی بالی بہنیں ہیں جو اس طرح کی بلیک میلنگ میں آ جاتی ہیں، جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو کم از کم تھوڑی سی معلومات کر کے رکھیں کہ آپ کے اپنے کیا رائٹس ہیں، اسلام کی کیا رائٹس ہیں، ہماری گورنمنٹ کے اندر، عدالتوں کے اندر کیا رائٹس ہیں ایک عورت کے. کم از کم یہ جان کے رکھیں تو تھوڑی آپ کو سمجھ ہو، آپ کا تھوڑا دماغ کھلے، ذہن کھلے. ہر وقت گھر داری یا کوئی ڈرامے، فلمیں، ریل یا انہی چکروں میں بس اپنا دماغ لگائے رکھیں. اس نے مجھے یہ کہہ دیا، وکٹم بننا چھوڑ دیں، معلومات رہنا، باشعور ہونا سیکھیں. یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کی بیچاری عورتیں بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں رہتی ہیں کہ ان کو اپنے رائٹس ہی نہیں پتہ. اور آپ کو یقیناً بدتمیز عورت کا خطاب ملے گا یا شوہر ناراض ہو جائیں گے یا خاندان میں رسوا بدنام کیا جائے گا. دل میں سوچ لیں، سو بسم اللہ. کم از کم سب کو پتہ چل جائے کہ بچوں کو اگر کچھ کہا تو یہ ماں گلے پڑ جائے گی. اچھا بننے کی کوشش نہ کریں. بعض دفعہ ہم اپنی ریپوٹیشن کو بنانے کے لیے کہ نہیں ہم بہت خوش اخلاق لگیں، ہم پڑھی لکھی ہیں، یا ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ نہ پتہ چل جائے کہ یہ بہت جھگڑالو گھر سے آئی ہیں. ان لوگوں کو جو سوچنا ہے نا سوچ لیں. میں کہوں گی بچوں کے آگے کسی چیز کے لیے کمپرومائز ہرگز نہ کریں، چاہے آپ کو کوئی کس طریقے سے بھی ٹارچر کرے یا تانے دے. آج ایک چیز پہ آپ خاموش رہیں گی نا تو کیا سمجھتی ہیں معاملہ بس یہیں ختم ہو جائے گا زندگی میں؟ بچوں کی جو قیمتی چیزیں آج ہیں کیا وہ صرف یہی رہیں گی؟ کل کو کوئی اور قیمتی چیز جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں وہ کیا چھین کر کبھی کسی اور کو نہیں دی جائے گی؟ اگر آپ نے خاموشی اختیار کی تو آپ کے بچے بھی خاموش ہی ہو جائیں گے. اور یاد رکھیں، حدیں لگانا بدتمیزی نہیں ہوتی، حد لگانا آپ کی ہی تربیت ہے کہ آپ نے یہ سیکھا ہے اور آپ نے سامنے والے کو سمجھایا ہے کہ میری یہ لمٹ ہے، میرے بچوں کی یہ لمٹ ہے، اس سے آگے نہ آپ جائیں گے اور نہ میں کسی کو جانے دوں گی. آپ کی پرسنالٹی، آپ کے لیے اگر کوئی بولتا ہے آپ خاموش رہتی ہیں، اول تو وہ بھی بہت غلط ہے، لیکن وہ آپ کی ذات ہے. لیکن آپ کے بچے اللہ تعالیٰ نے آپ کی محافظت میں دیے ہیں، ان کی عزت کروانا، ان کی حفاظت کرنا آپ پر فرض ہے. اگر شوہر نہیں کر رہے، ان کی طرف دیکھیں ہی نہیں.
آپ کو پتہ ہے ہر آ، جیسے جہاز ہے مثال کے طور پہ، اس کے اندر بھی 2 پائلٹ ہوتے ہیں، اگر ایک پائلٹ سو جائے تو دوسرا جہاز کو سنبھال لے، اسی طرح ٹرین کے اندر ہوتا ہے، 2 پائلٹ ہوتے ہیں، اگر اگر ایک ٹرین چلانے والا سو جائے ڈرائیور تو دوسرا جاگتا ہے۔ آپ بھی اس دوسرے ڈرائیور کی طرح ہیں، دوسرے پائلٹ کی طرح ہیں، جس میں سواری میں جہاز میں آپ کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہسبینڈ سو رہے ہیں نا، انہیں سونے دیں۔ میں تو کہوں گی چادر ڈال دیں ان کے اوپر، اور تکیہ وکیہ اور لگا دیں، گاؤ تکیے سائڈ میں نا آس پاس کے، وہ اچھی سی نیند سوئیں۔ لیکن آپ جاگی ہوئی ہیں، آپ کو جاگنا ہے، آپ کو ہمت کرنی ہے، آپ یہی سوچیں کہ وہ تو سو رہے ہیں آرام کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور مجھے یہ جہاز سنبھالنا ہے کیونکہ اس کے اندر میرے بچے سوار ہیں۔ ان چیزوں کو سوچ کر اپنے بچوں کی عزت کروانا سیکھیں۔ شوہر کا غم پالنا چھوڑ دیں، ان کی ناراضگی چھوڑ دیں۔ اب آپ اپنے بچوں کے اوپر فوکس کریں۔ اگر آپ ماں بن چکی ہیں، اللہ نے آپ کو بچے دیے ہیں، آپ اپنے شوہر پہ فوکس جتنا کرنا تھا کر لیا، ان کو جتنی گرم جوشی آپ نے دینی تھی دے لی۔ انسان کے رویے ہی دوسرے انسان کو بدلتے ہیں، ان کو بھی سوچ لینا چاہیے یہ سب چیزیں۔ اور آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ ایک ماں کا کردار ایسے ماحول میں جہاں کمزور کو دبا کر اپنی عزت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، بہت مضبوط بنانا ہوگا ایسی ماں کو۔ اپنے رونے دھونے، شوہر خوش کیوں نہیں ہو رہے ہیں، اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا، سو واٹ۔ اب آپ اپنے بچوں کی عزت پہ فوکس کریں، ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ کل تک آپ صرف ایک بہو تھیں اور بیوی تھیں، آج آپ صرف ماں ہیں، صرف ماں، باقی رشتے اپنے پیچھے کر دیں۔ کوئی جرم کی دفعہ نہیں لگ سکتی آج آپ کو اگر آپ اپنے بچوں کو دوسروں کے ٹارچر سے بچاتے ہوئے اس کے لیے کچھ بولیں پہلے، لیکن اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ پوچھیں اپنے آپ سے کہ کیا میں ٹھیک کر رہی ہوں، میں اپنے بچوں کی قیمتی چیز کسی کو نہیں دے رہی تو سوال کریں اپنے آپ سے۔ میرا بچہ سو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اٹھا دو مجھے ایک پاؤ دہی منگوانی ہے، اور میں نے اس سے کہہ دیا کہ نہیں وہ ابھی نیند سو رہا ہے اسکول سے آ کے، تو کیا یہ کسی کو بولنا ہے، بتانا ہے کہ یہ بدتمیزی ہے، میں بچے کو کیوں نہیں اٹھا رہی؟ آپ رائٹس پہ ہیں، آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ کا بچہ سو رہا ہے، آپ منع کریں گی جوائنٹ فیملی کے اندر کہ میرے بچے کے یہ سونے کا ٹائم ہے، جب وہ سو کے اٹھ جائے گا میں آپ کے حضور پیش کر دوں گی، آپ اپنی ایک پاؤ دہی جو بھی آپ کو منگوانے ہو آپ وہ منگواتے رہیں گا۔ کیوں میں کسی کے دل کو خوش کرنے کے لیے مار دوں اپنے بچے کو؟ یہ سوچیں آپ اپنے آپ کو۔ جب ان سوالوں کے جواب آپ کو خود مل جائیں گے تو نہ آپ شوہر کی سپورٹ کی طرف دیکھیں گی، نہ کسی کے مشورے لیں گی، کیونکہ آپ کا دل اس بات پہ تصدیق کر چکا ہوگا کہ ہاں تم ٹھیک کر رہی ہو۔ اگر آپ کو میری بات سچی لگے یا آپ میں سے کوئی ایسی صورتحال سے گزر رہی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی کہانی ضرور شیئر کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ ایسی صورتحال سے کیسے نمٹ رہی ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ان تمام ماؤں اور بہنوں سے شیئر کر دیجیے جنہیں آج حوصلے کی ضرورت ہے۔ اپنا اور اپنے پیارے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔